प्यार लोगो रमजान आ गया है, उठो प्यार लोगो रमजान आ गया है। बख्शिश का लेके सबकी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान रुखसाना बारवी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आरज़ुए रहमत। स्माइल मीडिया प्रोडक्शन के ज़ेर तमाम रमज़ानुल मुबारक की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन। हदीस मुबारका है, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स वज़ू करने से पहले पहला कलमा पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसके हर कतरे पर एक फ़रिश्ता खड़ा कर देता है जो क़यामत तक पहला कलमा पढ़ता रहता है। सुबहान अल्लाह। और उसका सवाब क़यामत तक मिलता रहेगा। नाज़रीन, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़े में सोना इबादत है। नाज़रीन, हमें चाहिए कि हम रमज़ानुल मुबारक का महीना है, रमज़ानुल मुबारक में हम कुरान की तिलावत भी करते हैं, 5 वक़्त की नमाज भी पढ़ते हैं, नाज़रीन ज़िक्र अज़कार भी करते हैं और हर चीज़ से पहले वज़ू ज़रूरी है। और रमज़ानुल मुबारक में बावज़ू रहना भी अल्लाह ताला की इबादत है। नाज़रीन, ये मेरा आप लोगों के लिए पैगाम है कि वज़ू करने से पहले पहला कलमा पढ़ लें। जैसा कि आपको पता है, आरज़ुए रहमत प्रोग्राम में माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत आवाज़, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, आज भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आइए उनका तारुफ करवाते हैं। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा माशाल्लाह से हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। आज हमें ज्वाइन किया है जनाब चीफ एग्जेक्टिव कारी उम्रा ग्रुप ऑफ डिचकोट कारी इनामुल हक रज़वी साहिब, जो कि सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियत हैं। अस्सलामु अलैकुम। और उन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है माशाल्लाह से सनाखाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं मोहम्मद अहमद चिश्ती साहिब। अस्सलामु अलैकुम। और उन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अरफान चिश्ती साहिब। अस्सलामु अलैकुम। और उन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद आसफ अली तबस्सुम साहिब। अस्सलामु अलैकुम। हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद असलम सईदी साहिब ने। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ खूबसूरत आवाज़ के साथ करना चाहेंगे और उनके लिए मैं गुजारिश करती हूँ मोहम्मद अरफान चिश्ती साहिब से कि वो अपनी खूबसूरत आवाज़ के साथ हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करें। मेरे सिर ते करम दी छां, मेरे लजपाल रख देने, मेरे सिर ते करम दी छां, मेरे लजपाल रख देने, मैनू हसनैन दा सदका ओ माला माल रख देने। मेरा दिल चीर के वेखो है ओ दे, प्यार नल भरिया, मेरा दिल चीर के वेखो है ओ दे, प्यार नल भरिया, मैनू कलियां ओ छड़ दे नहीं, हमेशा नाल रख देने, मैनू कलियां ओ छड़ दे नहीं, हमेशा नाल रख देने। जिदों भी वासिता पाया जनाबे सैयदा दा मैं, जिदों भी वासिता पाया जनाबे
سیدہ دا میں قسم رب دی بھرم میرا نبی ہر حال رکھ دینے قسم رب دی بھرم میرا نبی ہر حال رکھ دینے میرے سر تے کرم دی چھاں میرے لجپال رکھ دینے میں پنجتن پاک دا نوکر ہاں ایسے لئی میرے آقا میں پنجتن پاک دا نوکر ہاں ایسے لئی میرے آقا میرے سر تو ہر ایک مشکل ہمیشہ ٹال رکھ دینے میرے سر تو ہر ایک مشکل ہمیشہ ٹال رکھ دینے مینو حسنین دا صدقہ او مالا مال رکھ دینے زیا منگتا جدے دردا بڑے عالی شہنشاہ نے زیا منگتا جدے دردا بڑے عالی شہنشاہ نے او محرم نے میرے دل دے مینو خوشحال رکھ دینے او محرم نے میرے دل دے مینو خوشحال رکھ دینے میرے سر تے کرم دی چھاں میرے لجپال رکھ دینے مینو حسنین دا صدقہ او مالا مال رکھ دینے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی اسلم سیدی صاحب آپ اس کلام کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کلام ماشاءاللہ عرفان صاحب نے بڑا ہی پیارا سلیکشن کی بہت اچھی ہے اور بڑا ہی ماشاءاللہ بڑا بڑے اچھے طریقے سے ہے اور ہم پڑھنے کا انداز بہت اچھا تھا بڑا پیارا انداز ہے اللہ پاک ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور جو لکھنے والا ہے بات تو لکھنے پہ بھی آتی ہے نا کیونکہ لکھنے والا اس کی پہچان نہیں ہوتی قاری صاحب ایسے ہی ہے نا کیونکہ اس کو کوئی جانتا نہیں ہوتا جو ثنا کا پڑھ جاتا ہے زیادہ تر اس کو لوگ جانتے ہیں شاعر کا نام بعد میں آتا ہے پہلی جو ہے نا جو لکھنے والا ہے اس کے دل کی آواز ہوتی ہے وہ دل سے لکھتا ہے اگر جب وہ پڑھنے والا اس کو دل سے پڑھتا ہے تو پھر قبولیت ہو جاتی ہے اللہ پاک پڑھنے والے کو اور عرفان صاحب کو اور جو جنہوں نے لکھا ہے اللہ پاک ان کے مال و جان میں مزید برکتیں عطا فرمائے بہت خوب ماشاءاللہ آمین سبحان اللہ سبحان اللہ جی ناظرین ہمارے اگلے نعت خوان ماشاءاللہ محمد احمد چشتی صاحب ہم ان سے بھی کلام سنیں گے حضور میری تو ساری بغار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بغار
قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری کہاں یہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کہاں یہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری میری تو ہستی ہی کیا میرے غریب نواز میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں اس یقین سے یا رسول اللہ میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار
آپ سے ہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ جی اسلم سیدی صاحب، جو انہوں نے پہلا انترا پڑھا اس پہ بات کیجئے گا۔ پہلا انترا جنہوں نے پڑھا تھا، آپ اس کی ثانی کو لے لیں کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ انترے کی طرف بعد میں چلتے ہیں۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا سب کچھ ہے، جو بھی میں ایک سانس لیتا ہوں سرکار کے نام سے، سرکار کے صدقہ سے۔ میرا جو نظام چل رہا ہے، میری جو دنیا ہے، اگر سرکار آپ ہیں تو میرا سب کچھ ہے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ تو ہم انہی سے پوچھ لیتے ہیں، انہوں نے پہلا انترا جو پڑھا ہے، کہاں یہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ قاری صاحب ماشاءاللہ ہر سال عمرہ شریف کے لیے گروپ لے کے جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے پورا جو سیٹ اپ ہے ان کا، گھر سے گھر تک، وہاں سے وہاں جا کے ٹرانسپورٹ اور سارا نظام، زیارات۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے فیصل آباد سے ہیں یہ، اور کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ لے کے جاتے ہیں، اکثر ایسے ہی ہے نا قاری صاحب، وہاں جا کے بھول جاتے ہیں، لیکن ان کا مجھے بڑی خوشی ہے کہ جن زیارات پر جاتے ہیں تو قاری صاحب ساتھ ہوتے ہیں، وہاں کی ہسٹری۔ میں بھی ہو کے آیا ہوں تو بعض اوقات ہسٹری کا نہیں پتہ ہوتا، تو بندہ چلا جاتا ہے لیکن ہسٹری کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن قاری صاحب جا کے خود ساتھ زیارت کرواتے بھی ہیں، اور ایک ایک انچ کا بتاتے ہیں، ساری زیارت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کی روزی میں، علم میں برکت عطا فرمائے۔ اور قاری صاحب سے پوچھتے ہیں، ماشاءاللہ آپ ہر سال لے کے جاتے ہیں، گروپ لے کے جاتے ہیں، لوگوں کو لے کے جاتے ہیں، آپ کیا فیل کرتے ہیں یہ ماشاءاللہ خدمت کر کے، انسانی خدمت کر کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے۔ یہ الحمدللہ سال میں 3 مرتبہ حاضری ہوتی ہے، ماشاءاللہ۔ اور میرا یہ جو گروپ تھا یہ پورے فیصل آباد سے نہیں بلکہ پورے پاکستان سے یہ پہلے نمبر پہ گروپ تھا، جو باقاعدہ گروپ کی صورت میں مدینہ شریف کی حاضری ہوئی، اور 92 لوگ تھے میرے ساتھ۔ گھر سے گھر تک تمام سہولیات، کھانا پینا، احرام، زیارات، کھجور، پانی، ہر چیز۔ یعنی زیارت کے علاوہ جو وہاں سے تبرکات ہوتے ہیں وہ بھی کھجوریں بھی دیتے ہیں، جائے نماز، اور اس کے علاوہ لوگ طائف نہیں لے کے جاتے، بدنی لے کے جاتے، لوگ ادھر جا کے پوچھتے نہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم جب پہلی مرتبہ گئے تو دیکھا کہ دوسرے ممالک سے جب لوگ آتے ہیں نا، ان کے گائیڈ ہوتا ہے، وہ پڑھاتا ہے آگے آگے۔ سوچا تھا کہ پاکستان سے کوئی کام ایسا کرے گا، لیکن مجھے نہیں امید تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ کام مجھ سے ہی لے گا، اور الحمدللہ بڑے شوق کے ساتھ یہ عرفان چشتی صاحب بھی میرے ساتھ مدینہ شریف ہو کے آئے ماشاءاللہ۔ تو ابھی میرا 170 لوگوں کا گروپ ریڈی تھا، لیکن وہ کرونا کی وجہ سے وہ تھوڑا سا مسئلہ بن گیا۔ انشاءاللہ جیسے عمرہ اوپن ہوگا انشاءاللہ، تو شکر الحمدللہ کہ یہ اللہ کا کرم ہے۔ میں فقط اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے یہ کام کرتا ہوں۔ اللہ پاک قاری صاحب کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، فیصل آباد سے نہیں پورے پاکستان سے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ماشاءاللہ وزٹ کرتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں۔ اور قاری عمرہ گروپ جتنے سننے والے ہیں ناظرین وہ ماشاءاللہ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، ڈچکوٹ کی سرزمین سے ان کا تعلق ہے، اور قاری عمرہ گروپ کے نام سے یہ ان کا جو ہے جانے جاتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، ہمارے اگلے نعت خوان ماشاءاللہ آصف علی تبسم صاحب سے ہم کلام سنیں گے۔ جز آپ کے حضور ہمارا بھرم نہیں، کیسے کہوں کہ آپ کا ہم پر کرم نہیں، کیسے
کہوں کہ آپ کا ہم پر کرم نہیں جز آپ کے حضور کیا فائدہ ملے گا حرم کے طواف سے کیا فائدہ ملے گا حرم کے طواف سے عشق نبی سے قلب اگر خود حرم نہیں عشق نبی سے قلب اگر خود حرم نہیں جز آپ کے حضور سرمایہ حیات ہے یہ ذکر مصطفیٰ سرمایہ حیات ہے یہ ذکر مصطفیٰ ٹوٹا یہ سلسلہ تو سمجھ لو کہ ہم نہیں ٹوٹا یہ سلسلہ سمجھ لو کہ ہم نہیں لکھا ہے اس قسمت میں ڈوبنا لکھا ہے اس سفینے کی قسمت میں ڈوبنا جس پر نبی کا اس میں گرامی رقم نہیں جس پر نبی کا اس میں انجم جسے نصیب ہوا یہ ذکر مصطفیٰ انجم جسے نصیب ہوا یہ ذکر
مصطفیٰ وہ محترم نہیں تو کوئی محترم نہیں، وہ محترم نہیں تو کوئی محترم نہیں، جز آپ کے حضور ہمارا بھرم نہیں، کیسے کہوں کہ آپ کا ہم پر کرم نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جی اسلم سیدی صاحب، ان کے پڑھنے میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کیونکہ یہ سینئر ثنا خان مصطفیٰ ہے، آصف علی تبسم صاحب، فیصل آباد کا ایک نام ہے یہ۔ اور آصف صاحب، آصف تبسم صاحب، آپ یہ ہمیں بتائیں کہ ہمارے پروگرام میں آ کے آپ کو کیسا لگا؟ ماشاءاللہ رمضان المبارک کے حوالہ سے جو آپ نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ رحمت والا عشرہ ہے، اللہ پاک ہم سب پر اس رمضان المبارک کے عشرے کی برکت سے ہم سب پر رحمت عطا فرمائے، اور جو بھی ملک کے اندر پریشانی ہے اللہ پاک اس پریشانی کو، وبا کو حضور کے ذکر کی برکت سے اللہ پاک دور فرمائے۔ یہ ہم سب کے لیے بخشش کا بہانہ ہے، یہ ایسی محفلیں، ایسے پروگرام کا اہتمام کرنا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اس ساری ٹیم کو کہ جنہوں نے اس خوبصورت بزم کا اہتمام کیا۔ ماشاءاللہ آصف علی تبسم صاحب نے بڑا ہی پیارا کلام پڑھا اور سبھی نے اپنی حاضری ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے پیش کی۔ اور ناظرین، جس طرح کے ہمارے ساتھ آج قاری صاحب موجود ہیں، قاری انعام اللہ رضوی صاحب موجود ہیں، آئیں ہم ان سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں مدینے کے بارے میں، مدینے کی یاد میں، کیونکہ وہاں پہ یہ ہر سال جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو مدینہ پاک کی ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ بار بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی حاضری نصیب فرمائے۔ قاری صاحب، میں نے یہ دیکھا ہے کہ گروپ جو لے کے جاتے ہیں وہاں جا کے بھی کچھ ہو جاتا ہے آپس میں، لوگ نا لڑائی وغیرہ، جس طرح جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ جب آپ جاتے ہیں تو پھر بھی کچھ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، وہاں جا کے ہینڈل کس طرح کرتے ہیں آپ؟ بات دراصل یہ ہے کہ جب ادھر سے جاتے ہیں نا پاکستان سے، تو میں نے ادھر ایک گروپ بنانی ہوتی ہے، ایک فیملی وائز، جیسے جیسے روم بک کروائے ویسے ویسے یہ فیملیز کے ساتھ ان کو اٹیچ کرنا، اور سب سے اللہ نے دین دیا کہ دیکھنا بھی کون انسان کس مائنڈ کا ہے، اس کو اس کے ساتھ ریلیٹڈ کر دینا۔ اور الحمدللہ جب جاتے ہیں تو ایک ایک قدم پر میں خود دعائیں پڑھاتا ہوں، سبحان اللہ، خود ان کی جو ہے وہ ہر چیز سمجھانی۔ عمرہ لوگ کرتے ہیں نا، گئے بس پتہ نہیں کدھر سے شروع کیا کدھر سے ختم کیا، لیکن ہمارے ایسا نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں بھی جیسے قاری صاحب آپ عمرہ کے لیے لے کے جاتے ہیں نا، جب حرم میں حاضری ہوتی ہے نا تو سمجھ لیں کہ دل کو سکون مل جاتا ہے۔ ہم ایسے نہیں بھی جائیں پتہ ہی کچھ نہیں، لوگوں کو لے کے جاتے ہیں۔ عرفان بھائی بھی گئے، مہران قادری، اور کافی نعت خواں بھی میرے ساتھ ماشاءاللہ سفر کیا۔ اور ہم جب خانہ کعبہ کے پاس لے کے جاتے ہیں نا سب سے پہلے، تو اکثر لوگ ہوتے ہیں جائیں جی آنکھیں کھلے، ایسے نہیں، لوگوں کو حرم میں داخل ہوتے ہی ان کی آنکھیں جھکا لیتے ہیں، آگے آگے ان کو بس پڑھاتے جانا، بالکل حرم کے قریب لے کے جا کے پھر ان کو تھوڑے سے ان کے گناہ یاد کروانے، ہمیں اپنے گناہ یاد کرنے، کیسے زندگی گزاری، اچھا پھر وہ ساری وہ چہرے کے سامنے لا کے پھر کہنا کہ جس کے لیے انسان ساری زندگی ترستا ہے جس وہ آپ کے سامنے ہوگا، جب آپ آنکھیں کھولیں گے وہ خانہ کعبہ آپ کے سامنے ہوگا۔ تو یقین جانیے کہ جتنے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو داروں کی طرح نہیں روتا، سب کی آنکھوں سے عشق جاری ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ساری زندگی دیکھتے ہیں ابھی منہ طرف اس خانہ کعبے کے، اور آج خانہ کعبہ کو دیکھ لیا، پھر ان کو اجتماعی دعا کرواتے ہیں، اللہ کے بالکل بندہ سامنے ہوتا ہے، بالکل پھر اجتماعی دعا کرواتے ہیں، پھر ان کو 2 نفل پڑھاتے ہیں، نفل پڑھا کے مردوں کے جو وہ ان کا ہے کہ ہمارا رکن ہے کہ وہ کندھا ننگا کرنا، عورتوں کے درمیان میں دونوں سائڈوں پہ مرد، اور آگے آگے دعائیں اکیلی اکیلی دعا، ہر چکر کی علیحدہ علیحدہ دعا پڑھانی، پیچھے انہوں نے پڑھنی۔ اچھا 7 چکر کمپلیٹ ہوئے، ابھی ان کو نفل پڑھانے صفحہ اس کے وہ مقام ابراہیم کے، لیکن ابھی نفل نہیں پڑھائے، پہلے ان کو بتایا کہ مقام ابراہیم ہے کیا، اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا بھی کہ اس کو مصلی بناؤ، اس کی ڈیٹیل بتا کے پھر کہنا آپ 2 نفل پڑھیں، اس کے بعد آب زمزم کیوں پینا آقا جی کی سنت ہے،
پھر صفا مروہ کی طرف جب لے کے جانا، صفا مروہ بھی کرنا نہیں، آدھا گھنٹہ ان کو یہی سمجھانا یہ صفا مروہ ہے کیا. سبحان اللہ، سبحان حقیقت عمرہ تو یہی ہے نا کہ انسان کو پتہ چلے. صفا مروہ بتانا بھی صفا مروہ ہے کیا، کیوں پیش آیا واقعہ، ہم کیوں پڑھتے ہیں. پھر دعا پڑھنی، دعا کے بعد جو عورتیں ایک دوسرے کے بال کاٹنے، نفل پڑھنی، اجتماعی دعا کرنی. پھر جتنے بھی حاجی ہیں ان کو لے کے آنا، حتیٰ کہ انہوں کی حلق، ان کی وہ ٹینڈ جسے بولتے ہیں، اس کے پیسے بھی میں نے خود دینے ہوتے ہیں. تو اس مقام پر آ کے نا ہوتا یہ ہے کہ جو میاں بیوی اکثر جاتے ہیں، یہ فیملیز ہوتے ہیں، کوئی پیچھے رہ گیا، کوئی آ گیا، چابی کسی کے پاس رہ گئی، پھر وہ ناراض ہو گیا، پھر ان کو سمجھاتی ہیں ابھی کوئی بات نہیں. تو وہ میرا روم جو ہوتا ہے اس میں لیڈیز نہیں ہوتی، اس میں 4 بیڈ اضافی ہوتے ہیں میرے روم میں. کسی کا مہمان آ جائے اس کا کھانا فری، وہ جتنے دن مرضی رہے وہ فری رہے، کوئی اس کا وہ کھانے کا خرچہ نہیں، کوئی اس کا بیڈ کا خرچہ نہیں. اور لوگ لے کے جاتے ہیں، صرف مکہ اور مدینہ کی زیارات کرواتے ہیں. ہم طائف لے کے جاتے ہیں، مقام بدر لے کے جاتے ہیں، وادی دل لے کے جاتے ہیں. ہم مدینہ شریف سے عمرہ کراتے ہیں، مسجد عائشہ سے، مسجد جہرانہ سے اور طائف سے. 4 عمرے کرواتے ہیں، زیارات کرواتے ہیں. اس کے بعد ہم اپنے خرچے پہ شاپنگ مال لے کے جاتے ہیں، خریداری لوگ اپنی کرتے ہیں. پھر تو قاری صاحب آپ کے ساتھ جانا چاہیے. تو سب سے بڑی بات ہے کہ وہ میں نے ادھر نکاح بھی پڑھائے مسجد نبوی میں. ادھر سے ہمارے وہ 3 کپل گئے تھے اسی نیت کے ساتھ بھی کر سے ہم نے جانا، ہم نے بچوں کے نکاح ادھر کرنے. اور میں مشورہ دیتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم شادیوں پہ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، ان لاکھوں میں سے 1-2 لاکھ اور استعمال کر لیں، بچی اور بچوں کو لے کے جائیں، عمرہ کریں، مسجد نبوی میں بیٹھے سرکار کے گنبد کے سامنے، آب زمزم اور رجوہ کھجور کے پر وہ نکاح کیا، دونوں کو وہ تقسیم کی اور نکاح ہو گیا. تو میں خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ ہمارے ڈسکورڈ میں ایسا کوئی قاری نہیں کہ جس نے نکاح پڑھایا ہو. اور دوسری بات، ہمارے گروپ میں ایک عورت تھی 2017 میں، ماجد تھی بہت کافی بڑی، وہ جمعہ کا ٹائم تھا، وہ تیار ہو کے گئی گنبد خضرا کے سامنے گئی، ادھر ہی اس کا وصال ہو گیا. اچھا مجھے پھر وہ میں نے 1.5 دن میں اس کا وہ سارا کمپلیٹ کروایا. جب وہ جنت البقیع میں اتارنے لگے نا تو ان کے عربی تھے، وہ کہنے لگے جی آپ سائڈ پہ ہو جائیں ہم خود اتاریں گے. میں نے کہا ہم نے دفنانا ہی نہیں. وہ کیوں؟ میں نے کہا میں نے قبر میں اترنا خود، مرنا پتہ نہیں کدھر، قبر میں تو اتر جائیں. کیا بات. میں پھر خود قبر میں اترا جنت البقیع میں اپنے ہاتھوں سے دفنایا، میرے جسم کو مٹی لگی. وہ کپڑے میں نے آج بھی سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. کہ وہ اس کپڑوں کو جنت البقیع میں قبر کی مٹی لگی، پتہ نہیں مرنا کدھر ہے، کب مرنا، لیکن نسبت ہو جائے. اور زیارات، پھر اس کے بعد گھر سے گھر تک تمام ٹرانسپورٹ ہوتی. ہمارے برقعے ایک جیسے ہوتے ہیں، ہینڈ بیگ، پاسپورٹ بیگ، رومالی. ادھر محفلیں ہوتی ہیں اور بڑا اچھا پروگرام ہوتا ہے ادھر ماشاءاللہ. کھانے 3 ٹائم کا اچھا کھانا، وہ بھی روم میں، کسی کو باہر آنے بھی نہیں دیتے. دروازہ نوک کیا، یہ ڈش میں رکھ کے میں خود، وہ کراچی سے کچھ لوگ گئے، وہ کہنے لگے یہ گروپ کے جو ہے اس کا وہ مالک کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ قاری صاحب ہیں. میں کھانا دے رہا تھا، مجھے بلایا قاری صاحب آپ وہ گروپ لیڈر ہیں، تو یہ مالک کون ہے قاری عمرہ گروپ کا؟ میں نے کہا میں خود ہوں. اس نے کہا میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ وہ اتنے بڑے گروپ وہ مالک ہو اور وہ اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو خود کھانا تقسیم کر رہا ہے. انہوں نے کہا لوگ گروپ لے کے آتے ہیں، ادھر رہتے ہیں، آپ وہ آگے رہائشیں لے لیتے، اچھی پوچھتے تک نہیں، گاڑی بھیج دی بھی ٹھیک ہے، ابھی مکے جانا ریڈی ہو جائیں گے، مدینے جانا ریڈی ہو جائیں گے. لیکن ایسے نہیں ہوتا. ہمارا ایک حاجی بھی رات کو کمرے میں نہیں نہ آیا، یہ خدا کی قسم اتنی دیر تک سوتے نہیں جتنی دیر تک اس کو ڈھونڈ کے کمرے میں نہ لیں. ناظرین، میرے پاس سے قاری صاحب کے لیے بہت ہی ایک سوال ہے جو میرے ذہن میں اٹھ رہا ہے، جو میں وہاں سے لے کے آیا ہوں، سرکار کے در سے لے کے آیا ہوں، اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ کافی لوگ ادھر جو موجود تھے، لیکن میرا تو خیر میرا جو دل ہے نا وہ نہیں مانتا، لیکن میں قاری صاحب سے پوچھتا ہوں وہ سوال. قاری صاحب ہمارے ساتھ ایک عورت گئی ہوئی تھی، ماں جی گئی ہوئی تھی، تو ہمارے ساتھ گئے، ہم 3 لوگ گئے تھے. تو ماں جی گئی ہوئی تھی، تو انہوں نے حرم شریف کے جو چکر ہوتے ہیں، طواف کے جو چکر ہوتے ہیں، وہ ہمیں نہیں پتا کہ اس نے 3 جن کے چکر لگائے ہیں یا 4 کیے ہیں، 5 کیے ہیں، ساتھ ہی ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہیں. لیکن میں اس کی بات بتا رہا ہوں. وہ کمرے میں آ گئی، روم میٹ دوسرے بھی تھے. تو ان سے پوچھا، میں نے کہا ماں جی میں آپ کا ویٹ کرتا رہا، میں نے کہا تھا ماں جی آپ ادھر آ جائیں، میں ساتھ آپ کے جاؤں گا. کہتی میں تو آئی تھی لیکن آپ تھے نہیں، میں چلی گئی، میں نے عمرہ کر لیا. میں نے کہا پھر میں پوچھ لوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز رہ نہ گئی ہو. تو میں نے ماں جی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس طرح میں نے کیا ہے. میں نے کہا آپ صفا مروہ کی طرف گئی ہیں؟ کہتے وہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا. تو وہاں کے جو روم میٹ تھے
وہ سبھی کہنے لگے. کوئی کہتا جی آپ نے بہت, یہ تو آپ کا عمرہ نہیں ہوا, آپ یہ آتے ہی عمرہ ہوتا ہے, تو یہ آپ نے بہت غلط کیا. وہ ظاہری بات ہے عمر بھی کافی تھی, دیکھیں غلطی انسان سے ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے. تو وہ ماں جی تو وہ رونے لگی. میں بڑا ڈسارٹ ہوا, میں نے کہا یار یہ اس طرح تو نہیں ہے, کیونکہ غلطی اس نے کون سا جان بوجھ کے کی ہے. آیا کہ اس کو سبھی نے کہا کہ جی آپ کا عمرہ نہیں ہے. اس بات میں نے پھر خود عمرہ کروایا اگلے دن نا, میں نے خود ہاتھ پکڑ کے ماں جی کا عمرہ میں نے مکمل کروایا. آیا کہ لیکن انہی کا پھر یہ آپ کو ایک بکرا دینا پڑے گا. جی جی, یہ اس پہ روشنی ڈالیں. 2017 میں جب میں گیا نا گروپ لے کے, ہمارے ڈسکورڈ محفل ہوتی ہے نا بہت بڑی, ماشاءاللہ ابھی بھی ہوئی بہت بڑی محفل. وہ لوگ تھے وہ عمرے پہ آئے, ان کی ٹکٹ تھی وہ فلائی دبئی کی. اچھا وہ کسی نے گائیڈ ہی نہیں کیا. آدھے لوگ تھے انہوں نے وہ احرام بیگوں میں رکھ لیے, کچھ نے احرام باندھ لیے دبئی آ کے. جب سے مکہ میں آئے تو رات کا وقت تھا, پتہ ہی کچھ نہیں تھا. انہوں نے احرام اتارے, وہ رکھ دیے, کپڑے پہن لیے. انہوں نے کہا صبح جب عمرہ کریں گے تب احرام باندھ لیں گے, پتہ ہی نہیں تھا. اچھا صبح مجھے پاکستان سے فون ہے, بھی رات ہمارے حاجی آئے, کر سے فلاں ہوٹل میں گیا. میں نے کہا عمرہ, وہ جی رات آئے تو ہمارے تو بیگ ایسے تھے ویسے تھے. حقیقت یہ ہے کہ جب ہم حرم کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو ہم احرام کی حالت میں ہوتے ہیں, ہمیں عمرہ کرنا چاہیے. اچھا وہ ماں جی نے وہ صفا مروہ نہیں کیا, ان پر دم واجب آ گیا, کیونکہ جب وہ مکہ میں گئے تھے نا, ابھی وہ تو حالات ٹھیک تھے نا. ابھی جب یہ کرونا کا سلسلہ آیا نا, بہت سے لوگ تھے وہ مکہ میں گئے, احرام باندھ کے مدینہ سے مکہ یا پاکستان سے مکہ مکرمہ گئے. تو کئی لوگ ایسے تھے انہوں نے نا طواف کر لیا تھا, کئی لوگوں نے طواف بھی نہیں کیا تھا, انہوں نے بند کر دیا. کئی لوگ ادھر ادھر سے ہو کر طواف کر لی, لیکن صفا مروہ بالکل ہی بند تھا. لیکن پھر بھی شرعی مسئلہ ہے کہ چاہے گورنمنٹ نے بند کیا لیکن تب بھی ان پر دم واجب ہو گیا, دم واجب ہو گیا ان کو. وہ اچھا اب وہ کرونا کی وجہ سے ختم ہو گیا, لیکن اب اس کی قضا بھی واجب ہو گئی, عمرہ کی قضا بھی واجب ہو گئی, دم بھی واجب ہو گیا. اب یہ دوبارہ عمرہ بھی کریں گے. تو اس لیے کوشش کریں کہ جب بھی عمرہ کریں کسی گروپ کے ساتھ عمرہ کریں. تو میں تو مشورہ دوں گا ابھی انشاءاللہ ہمارے پنجاب سے قاری عمرہ گروپ سے بہترین سہولت انشاءاللہ کوئی نہیں دے گا. جی بالکل انشاءاللہ. سنا ہے کہ ماشاءاللہ سے گھر تک تو کون نہیں جائے گا, جی ہر کوئی انشاءاللہ جانے کے لیے تیار ہوگا انشاءاللہ ضرور. جی جی اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے بلائے اور ہم بھی قاری عمرہ گروپ کے ساتھ جائیں. جی یہ انشاءاللہ جیسے عمرہ کھلے گا تو اسماعیل میڈیا جمیل صاحب کو یہ بہت پیار کرتی ہیں ہم سے, تو جو بھی بندہ ان کے تھرو سے آئے گا اس کو 10,000 روپیہ ہم لیس کریں گے. یہ جمیل صاحب یہ 2 4 5 10 15 20 جتنے بھی لوگ دیں گے, یہ آن دی ریکارڈ بات ہے, ان کو 10,000 روپیہ جو بھی ہمارا ریٹ ہوگا اس سے ہم کم لیں گے انشاءاللہ. ہمارا پھر آپ کے پاس گروپ یعنی کہ بار بار گروپ آئیں گے آپ کے انشاءاللہ, جیسا کہ آپ نے آفر دی ہے انشاءاللہ. جی اللہ پاک جی آپ کو, کیونکہ آپ یہ جو اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں, اللہ پاک اس کو اس کے بدلہ سے آپ کو آمین آمین سنوار دے, آخرت بھی سنوار دے. آمین. ایسے بہت خوشی ہوئی کہ آپ سے ملے, ہم آپ کی باتیں سنی, مدینہ شریف کی باتیں سنی, بہت خوشی ہوئی. انشاءاللہ ہم پھر سے جائیں گے اللہ کے گھر اور عمرہ قاری عمرہ گروپ کے ساتھ انشاءاللہ جی ضرور انشاءاللہ. ماشاءاللہ قاری انعام الحق صاحب, جناب عرفان چشتی صاحب, احمد چشتی صاحب, آصف علی تبسم صاحب, ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. جی ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام کے لیے اپنی میزبان رخسانہ باروی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.